बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूं है कि धमकी काम कर गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है, फैसले हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ और सदर का ओहदा रहेगा आसिफ अली जरदारी के पास। बिलावल भुट्टो की वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश कब पूरी होगी इसका तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन आसिफ जरदारी 5 साल के लिए इस मुल्क के सदर होंगे। पावर शेयरिंग फार्मूले में किसको क्या मिलेगा ये आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, इंतखाबी धांधली पर कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। ये कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। 6 आरोप के तहरीरी बयानात रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके और साथ ही खबर ये है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने सच भी उगल दिया है और अब 2 बड़े नाम भी इस केस में शामिल हो गए हैं। ये आपको बताया कि इसके अलावा शेर रशीद ने अपना नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त दे दी है। इस पर वफाक को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस सदाकत अली खान ने वजारत दाखिला और वफाक को नोटिस जारी करते हुए 28 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेर रशीद का कहना है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम ECL में डाला गया है। मेरा नाम ECL में सियासी इंतकाम के तौर पर डाला गया है। तो शेर रशीद जो आज अदालत में पेश हुए और हमेशा साफियों के निरगे में घिरे रहते हैं और कोई ना कोई खबर और कोई ना कोई शुदनी छोड़ते रहते हैं, किसी ना किसी की तर्जमानी करते रहते हैं, लेकिन लगता यूँ कि आजकल उनकी बोलती बंद हो गई है। पहले उनका नाम गेट नंबर 4 से कटा, उसके बाद उन्होंने चिल्ला काटा, उसके बाद इमरान खान ने नाम काटा और अब लगता यूँ है कि उन्होंने मीडिया से भी अपने आप को कट ऑफ कर लिया, मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हो गए। अमेरिका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। वैसे है तो ये मजाक वाली बात कि अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम वो बरमला इस बात का इजहार तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको लेकर एक सियासी जमात बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर रही है कि जैसे अमेरिका को पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़ी तशवीश है। और इमरान खान जो इस बात के मुंतजर है कि अमेरिका उनके हक में आवाज़ उठाए, उनके बहुत से लोग उनसे मिलने के बाद मीडिया पर आकर ये कह रहे थे कि खास साहब ये चाहते हैं कि अमेरिका खुलकर कहे कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। उसका अमेरिका ने 2 टोक जवाब दे दिया और कहा ये हमारा मामला ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करना चाहते और उसमें हुकूमत की तश्कील का मामला भी शामिल है। अमेरिका का जो महकमा खारजा है वहाँ पर बहुत से सहाफ़ी ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो उर्दू स्पीकिंग है या फिर वो उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से किसी न किसी तरह मिलता है। तो बहुत से सवाल वहाँ पर उठाए जाते हैं और अमेरिका के मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाने की कोशिश की जा रही है जिससे वो पाकिस्तान पर दबाव क्रिएट कर सके। इसके अलावा आपको खबर देंगे खास साहब की अहलिया बुशा बीबी के हवाले से जो अब PTI की नई रेड लाइन बन चुकी है। और इस खबर के साथ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। कल जस्टिस बाबर सत्तार ने उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए थे, उनके बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी लगाई थी। तौहीन अदालत का ये केस है। ये केस जो है वो शहर यार अफरीदी केस कहलाता है, जिसमें अदालत के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमल दरामद नहीं किया था, तो उन पर तौहीन अदालत का केस चल रहा है। अदालत के बार बार बुलाने पर वो पेश नहीं हो रहे थे, तो कल अदालत ने बड़े सख्त ऑर्डर जारी किए और कल पूरे इस्लामाबाद में तरतली मची रही। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ज़ाहिर है इस्लामाबाद की इंतजामिया के सरबराह होते हैं, तो उन्होंने फिर कल रात कुछ मामलात को सेटल करने की कोशिश की, तो आज सुबह वो अदालत में पेश हो गए और जज साहब के आने से पहले पेश हो गए। अदालत 9 बजे लगी और उसके बाद जब जज साहब आए तो DC साहब पहले ही बैठे हुए थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस पर काफ़ी बरहम हुए। बाबर सत्तार ने उन पर गुस्सा झाड़ते हुए कहा कि आप हर चीज़ को क्या मजाक समझते हैं, आपके खिलाफ तौहीन अदालत केस चल रहा है और आपने 970 दिनों में 69 MP ऑर्डर जारी किए हैं, और जिनके आपने MP ऑर्डर जारी किए क्या उनके बच्चे नहीं थे, उन्हें बाहर नहीं जाना था, उन्हें उम्रे पे नहीं जाना था। तो बड़े गुस्से में थे। इस पर DC इस्लामाबाद के वकील राजा रिजवान अब्बासी उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार से कहा कि आप गुस्से में हैं, इस केस की कुछ देर के बाद समाअत रख लें। तो इस दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने इरफान मेमन को मुखातब करते हुए कहा कि अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे।
تو انہوں نے بینچ منتقلی کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ آپ کو دوسرا شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، تو اس شو کاز نوٹس کا اگلے پیر تک جواب دیں۔ تو بڑی خبر جو ہے وہ حکومت سازی کا مرحلہ ہے، اور خدا خدا کر کے اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے نمبر گیمز پورے ہو گئے ہیں، وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے عہدوں کے لیے بھی یعنی پاور شیئرنگ کا فارمولہ بھی طے کر لیا ہے، جس کے کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ اس کے مطابق شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور صدر پاکستان آصف زرداری ہوں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اسپیکر یہ نون لیگ کا ہوگا، جبکہ سینٹ کا چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی کے حصے میں آئے گا۔ چاروں صوبوں کے گورنرز کے حوالے سے بھی دونوں جماعتوں میں بات چیت طے ہو گئی ہے، جس کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے گورنرز ہوں گے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا تو پاور شیئرنگ کا فارمولہ یہ ہے کہ صدر ہمارا، گورنر پنجاب ہمارا، خیبر پختونخوا کا گورنر ہمارا، چیئرمین سینٹ ہمارا، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہمارا، لیکن ذمہ داری کوئی نہیں۔ وزارت لیں گے تو لگے گا ہم حکومت میں شامل ہیں، تو پیسے آپ اکٹھے کریں اور خرچ ہم کریں گے۔ یہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی کوئی ذمہ داری نہیں لے گی، لیکن آئینی عہدے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ لے گی۔ سندھ میں مسلم لیگ نون کا حصے میں گورنر آیا ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے ایم کیو ایم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کے گورنر کو کیری آن کریں گے، اور غالب امکان یہ کہ کامران ٹسوری ہی گورنرشپ کا عہدہ سنبھالے رہیں گے۔ بلوچستان میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ 2.5 سال کے عرصے میں ہوگی۔ گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس میں بھی مسلم لیگ نون اپنا کوئی گورنر نہ دے، اپنی کسی اتحادی جماعت کا کوئی شخص نامنیٹ کر دے۔ تو یہ بھی عہدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ عارضی عہدہ ہے۔ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کے پاس وزارت عظمیٰ ہے، اسپیکر ہے، اور یہ سمجھ لے کہ باقی کی وزارتیں ہیں، یعنی ذمہ داریاں ساری جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے تو یہ کام مسلم لیگ نون کرے گی، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کرے گی، اور این ایف سی وارڈ کے حصوں کی تقسیم کرنی ہے تو وہ 18ویں ترمیم کے تحت ہوگی، اور وہ سیدھی صوبوں کو جائے گی۔ اور پیپل پارٹی نے کچھ نہیں کرنا، پیپل پارٹی نے صرف عہدے انجوائے کرنے ہیں اور حکومت کو کام کرنے دینا ہے، اور حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ تو اس ڈیل میں اگر آپ دیکھا جائے تو پیپل پارٹی جو ہے وہ ساری جو ہے نا کہتے ہیں دودھ کی بلائی، وہ اس کے حصے میں آ گئی ہے، اور نیچے جو چھاچھ رہ گئی ہے یا پانی ملا دودھ رہ گیا، پتلا دودھ رہ گیا، وہ آ گئی ہے مسلم لیگ نون کے حصے میں۔ اب اس پورے معاملے میں مسلم لیگ نون کے حصے میں اگر کہیں پہ پاور آ رہی ہے تو پنجاب کے اندر آ رہی ہے، جہاں پر مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور ان کے لیے بھی یہ کوئی آسان سفر نہیں ہوگا، کانٹوں کا سفر ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس میں شہباز شریف کارکردگی کا ایک معیار سیٹ کر گئے ہیں، اور مریم نواز کو اس معیار کے یا تو قریب رہنا ہے یا اس کو عبور کرنا ہے۔ اور دوسرا معیار سیٹ کر کے گئے ہیں عثمان بزدار صاحب۔ عثمان بزدار صاحب جو صوبے میں کر گئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نزدیک تو زیرو ہے، لیکن پی ٹی آئی اب بھی سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار جس طرح پنجاب کا صوبہ چلا گئے ہیں وہ کمال بات ہے، اور یہ سوچ صرف پی ٹی آئی کے لوگ سکتے ہیں اور کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ سارے حصے بکھرے ہو گئے۔ اب ان میں جو ڈپٹیز کے عہدے ہیں، مطلب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ، یہ بھی مسلم لیگ نون فیصلہ کرے گی کہ خود انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے، کسی اتحادی کو دینا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ ہے، یہ غالب امکان ہے کہ یہ پیپل پارٹی کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی اپنی اسپیکرشپ کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ کلیم کیا ہوا ہے۔ اور وزارتوں میں مسلم لیگ نون کو استحکام پاکستان پارٹی کو بھی حصہ دینا ہے، مسلم لیگ کاف کو بھی حصہ دینا ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی حصہ دینا ہے۔ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی ہمیشہ سے امیدوار رہی ہے، تو یہ وزارت ان کے حصے میں آئے گی۔ لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ابھی لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو حصہ بننے دے گا۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حکومت چلے گی کیسے، تو اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ جنہوں نے بنوائی ہے وہ چلوا بھی لیں گے۔ یہ حکومت نہیں بن رہی تھی، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تجویز پارلیمنٹ کے اندر آئی، سینٹ کے اندر، اور پھر وہ تجویز جو ہے وہ سب کے کانوں کے اوپر سے، کہتے ہیں نا فاسٹ بولر کی بال جیسے شو کر گزرتی ہے، ویسے گزری، تو ان کے کان ہو گئے کھڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہو گیا، تو
تو شام تک انہوں نے وہ ڈیڈ لائن جو رات 12 بجے سے پہلے تھی اس سے پہلے پریس کانفرنس کی گئی، اور شاید یہ رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن تھی، ورنہ پریس کانفرنس کے لیے صبح تک کا انتظار کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شہباز شریف، اسد زرداری اور بلال بھٹو انہوں نے ملاقات کی ساگڈار کی رہائش گاہ پر، اور فیصلہ کر کے رات 12 بجنے میں 5 منٹ پہلے پریس کانفرنس بھی کر دی اور بتا دیا کہ جناب ہم حاضر ہیں، جو کر رہا تسی کر لو، اور حکومت اناؤنس کر دے۔ تو جنہوں نے حکومت بنوائی ہے تو اس سے لگتا یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی دباؤ تھا، اور وہ دباؤ ڈالنے والے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس فارمولے کو۔ اور وجہ یہ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومت سازی کا مرحلہ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی معاملات جو ہے پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کس کے حصے میں آئے گی؟ ویسے تو جن کے حصے میں اپوزیشن آ رہی ہے انہوں نے حکومت بنانے کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور وہ ہے سنی اتحاد کونسل۔ سنی اتحاد کونسل کی اس وقت ہے 82 سیٹیں۔ آپ پریشان نہ ہو، سنی اتحاد کونسل نے الیکشن پی ٹی آئی کے لوگوں نے لڑا تھا، لیکن اب وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو آج سے وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہلائیں گے، بلکہ سنی اتحاد کونسل کے ایم این ایز یا ایم پی ایس کہلائیں گے۔ اور سنی اتحاد کونسل کی 82 سیٹیں ہیں، کیونکہ اب تک 82 آزاد ارکان نے جو ہے وہ اپنے نامینیشن یا اپنے خلف نامے جمع کرائے ہیں، اور باقی کے 11 ان کے جو آزاد ارکان ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ نہ وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے، نہ وہ کسی اور سیاسی جماعت کا بھی حصہ بنے ہیں، تو ان کے اوپر ایک کویسچن مارک لگا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اور غالب امکان یہ ہے کہ چونکہ حکومت کے بارے میں خد و خال تو طے ہو گیا ہے کہ کون حکومت بنا رہا ہے، پی ٹی آئی اس دور سے تقریباً نکل چکی ہے۔ ان کا دعویٰ 180 سیٹوں کا تھا، لیکن ان کی جو 93 سیٹیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو ان کو وہ بھی پوری کرنی ہے۔ تو اب سنی اتحاد کونسل پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پر پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرے گی، اور اس سے پہلے کبھی کوئی مذہبی جماعت اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک مذہبی جو رجحان تھا نا مدینے کی ریاست والا، وہ سنی اتحاد کونسل کی وجہ سے شاید اب آگے بڑھ جائے، اور لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جائے کہ ہاں عمران خان صاحب واقعی اسی راستے پر جا رہے ہیں۔ تو مبارک ہو اہل یوتھ کو کہ وہ سنی اتحاد کونسل جیسی انلائٹڈ ماڈرن جماعت کا اب حصہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے ایک بڑا کیس آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کیس میں بریگیڈیئر ٹیڈ علی خان کو پیش ہونا ہے۔ پچھلی سماعت میں وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور آج بھی وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو عدالت کو بتایا گیا ہے، چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے ساتھ اس کیس کو آج مقرر کر رکھا تھا، تو بتایا گیا جناب کہ ہم نے ان کی رہائش گاہ پر نوٹس لگا دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا تھا بذریعہ ایس ایچ او کہ ان کو لایا جائے عدالت کے اندر، اور وزارت دفاع کے ذریعے بھی ان کو نوٹس کرایا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے۔ بریگیڈیئر ٹیڈ علی خان نے الیکشن کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، تمام جماعتیں دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں، تو اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور اس درخواست کے بعد سے جناب بریگیڈیئر علی جو ہے وہ غائب پائے جاتے ہیں۔ تو اب وہ عدالت بڑی برہم تھی پچھلی سماعت کے دوران بھی، اور آج بھی نہیں آئے۔ سابق کمشنر راولپنڈی، ان کے الزامات اور اس پر جو بننے والی کمیٹی ہے اس کی تحقیقات کے حوالے سے آج آخری اجلاس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی جائے گی۔ 3 دن کی ڈیڈ لائن تھی جو کہ آج مکمل ہو رہی ہے۔ اس میں تمام ڈی آر اوز اور آر اوز انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں، اور دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کیے ہیں، اور سابق کمشنر کی پریس کانفرنس کی ٹرانسکرپشن رپورٹ کو بھی اس کا حصہ بنایا۔ سابق کمشنر لیاقت چٹھا دوران حراست جو ہے وہ اپنے بیان سے پھر گئے ہیں، اور انہوں نے جو دھاندلی کے الزامات لگائے تھے اس کے حوالے سے نیا موقف اختیار کیا ہے۔ کمشنر لیاقت چٹھا کے حوالے سے کل پی ٹی آئی نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین یا عبوری چیئرمین بیرسٹر علی گوہر نے یہ کہا ہے کہ لیاقت چٹھا کے خاندان کو تحفظ دیا جائے، انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے، تو لیاقت چٹھا کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تو لیاقت چٹھا کہا ہے یہ پی ٹی آئی سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں، اور پہلی بار جو ہے وہ اب لیاقت چٹھا کے لیے پی ٹی آئی نے آواز بلند کرنا شروع کی ہے، کیونکہ لوگ کہہ تو رہے نا کہ یار آپ کے لیے اتنی سروس دی ہے، آپ اس کے لیے کوئی بات بھی نہیں کر رہے، اور ان کے خاندان کی سیکیورٹی بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو آفیشلی طور پر
لیاقت چٹھا کو پی ٹی آئی نے اون کر لیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی صاحب جو ہے انہوں نے اپنا بیان بدل لیا ہے، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں نے کروائی ہے، میرے کہنے پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کرنے والے جب میں کہہ رہا تھا تو آر اوز جو ہے وہ رو رہے تھے کہ جناب آپ سے ہم کیا، کہ ہم سے آپ کون سا کام کرا رہے ہیں۔ اچھا وہ آر او سارے تو بلا لیے گئے، انہوں نے آ کے کہا ہم سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ہم نے تو کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا، ان کی تفتیش الگ چل رہی ہے۔ اب کمشنر صاحب کو بتایا گیا کہ جناب آپ نے جن کا نام لیا تھا وہ تو سارے کہہ رہے کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا دھاندلی کے لیے، تو آپ کا نام بھی نہیں لے رہے، کم از کم وہ کہتے ہاں جی انہوں نے کہا تھا، لیکن کوئی آپ کا نام ہی نہیں لے رہا، تو وچلی گل دسو۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہ میرا خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اس بات کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں روزانہ وی لاگ سنتا ہوں۔ تو یہ جنرل باجوہ 2 بنے ہیں، ان کا وہی حال ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے وہ صبح شیو کرتے ہوئے ایک دو وی لاگرز کا وی لاگ سنا کرتے تھے، اور پھر یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی، اور آج کل وی لاگر جن کے وہ وی لاگ سنا کرتے تھے وہ بڑے ہٹ ہو گئے اس وجہ سے کہ جنرل باجوہ صاحب ان کو سنتے ہیں واش روم میں، تو ان کو بڑی پذیرائی ملی۔ اب کمشنر راولپنڈی صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ وہ بھی کچھ وی لاگرز کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور ان کی معلومات اور ان کی ساری جو فائنڈنگز ہیں وہ ان پر بلیو کرتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے کہ آپ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، تو پھر میں نے بات کر دی۔ میں نے کہا کوئی تو پہل کرے نا، تو لیکن اب جو ہے وہ مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی پھوکا فائر ہو گیا، کوئی مس فائر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا نہ سونا اینج نہیں، اس طرح نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بیان ریکارڈ کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیان تو ریکارڈ آپ کا ہوگا، لیکن ابھی آپ کا اگر بیان ہم نے مارکیٹ کیا تو لوگ کہیں گے جناب ان سے جو ہے وہ زبردستی جبری طور پہ بیان لیا گیا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ تجربہ کر کے دیکھا جا چکا ہے کہ جن کو 9 مئی کے واقعات پکڑا گیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم بیان دیتے ہیں، تو بات ختم۔ ان کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، خود ہی انہوں نے ویڈیو پہ وہ لکھا ہوا بیان بے شک انہوں نے دیا کہ ایسا پڑھ دیں، تو وہ بیان دے کر چلے گئے۔ اب وہ شور مچا رہے جی ساڑھا ظلم ہو گیا، سانو 14 دن رکھا گیا۔ تو 14 دن کی قید والے اپنی مرضی سے رہائی کے لیے جب بیان دیتے ہیں تو وہ بعد میں پھر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس بات پہ تو اب کوئی یقین کرے گا ہی نہیں، جو پہلے ہم نے بیانات چلائے اس سے بدنامی ہوئی ہے، تو ابھی نہیں، ابھی ذرا آپ رک جائیں، ابھی اب باقی کی باتیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات، آپ نے کس سے ملاقات کی، کس سے آپ ملتے رہے، اور کس نے آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کہا۔ تو کچھ عام راز انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ عمران وسیم کے بقول کچھ ان سے ایسا مواد بھی برآمد ہوا ہے جو بتانے کے قابل نہیں، پتہ نہیں کیڑا مواد کی ادھر جو کوئی لوٹا کڈیا انہوں نے بچو۔ خیر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کسی نامی گرامی صحافی کو نہیں بلایا، انہوں نے سپورٹس رپورٹر کو ہی بلایا۔ ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا جو پی آر او کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، انہوں نے سپورٹس رپورٹر کو دعوت دی کہ جناب کمشنر صاحب سپورٹس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہاں انتظامیہ کے لوگ بیٹھے۔ انہوں نے اچانک الیکشن پہ بات شروع کر دی، پھر انہوں نے فوج کو بھی کلیئرنس دے دی۔ ان کی باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، کچھ بے ربط باتیں تھی، تو سوال اس پہ اٹھائے گئے۔ اس میں جنگ میں بھی خبر چھپی ہوئی ہے، فاروق اقدس کی رپورٹ ہے، ان کے سارے اچھے بڑے صحافی واقف تھے، کسی بڑے صحافی کو بلا کے کہہ سکتے تھے کہ یار یہ معاملہ ہے، ایسے ہوا ہے اور میں یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں، تو یہ بڑی پریس کانفرنس ہو سکتی تھی، انٹرنیشنل میڈیا آ سکتا تھا۔ اس دن انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا اسلام آباد کے اندر، لیکن انہوں نے وہ سپورٹس رپورٹر کے سامنے ہی جو ہے وہ گفتگو کی اور چلتے بنے، اور ان کو یہ خیال تھا کہ الزام لگا کے نکل جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بڑے لوگ ہیں اس ملک کے اندر الزام لگانے والے، لیکن یہ اس سے پہلے کہ اڑ جاتے، ان کو سی سی پی او صاحب نے اپنی تحویل میں لے لیا اور وہ نامعلوم مقام پر پہنچا دیا جہاں پر آج کل وہ موجود ہے۔ اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اب ان کو سیکورٹی دی جائے۔ اب کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اس پہ میں نے 2-3 ولاگ میں آپ کے سامنے اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی آپ کے لیے ایک بندے نے سروس دی ہے، آپ اس کا پتہ ہی نہیں پوچھ رہے۔ تو اب انہوں نے پتہ پوچھنا شروع کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی ان سے کہا کہ بھائی اس کے لیے آواز بلند کریں، اس نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، کیونکہ ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ تو میں نے ہی کہا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی کے اعترافات یہ ہیں، اور ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ بس پرانی خبر ہے لیکن میرے پاس جو کبھی پہنچی ہے کہ وہ سینٹورس مال میں کسی سے ملتے رہے ہیں، اور بعض رائے کہتے ہیں کہ سینٹورس مال کا ایک کمرہ ان کے زیر استعمال رہا ہے۔
بعض یہ بھی کہتے ہیں اس کمرے کے اندر کوئی گڑبڑ گھوٹالا ہوا ہے، کوئی اس کی ویڈیو بنی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ویڈیو نہیں بنی، وہاں پر کچھ لوگ آلریڈی دفتر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سے خفیہ کام کر رہے ہیں، اور کمشنر لیاقت صاحب جو ہے وہ اب سچ پہ سچ اگل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو بعض اوقات جو ہے وہم میں آتے ہیں، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، تو اب وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی وہ نیم پاگل ہیں یا ان کو کبھی کبھی دماغی خلل واقع ہو جاتا ہے، جو رانا سلامہ نے کہا تھا کہ اس کا دماغی ٹیسٹ بھی کرایا جائے، تو اگلے کچھ گھنٹوں میں ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ ویسے تو ان کا دماغ فوری طور پہ صحیح ہو گیا تھا، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو انہوں نے امریکہ کا ویزا لگوایا تھا نا وہ اب ان کے کسی کام نہیں آنے والا۔ تو اب اگلی خبر سن لیں، وہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے، اور خبر یہ کہ بشرا بی بی اب پی ٹی آئی کی نئی ریڈ لائن ہے۔ پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ بشرا بی بی ہماری ریڈ لائن ہے، انہیں زہر دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی، اور یہ موقف اختیار کیا کہ انہیں کوئی تیزاب ملا، زہر ملا، کھانا دیا گیا ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ بشرا بی بی تو مرشد زادی ہیں اور ان کے تو موکل ہیں، تو بہت سے موکل کدھر گئے؟ سردیوں کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تو کیا سردیوں کی چھٹیوں سے ابھی تک واپس نہیں آئے؟ کیونکہ ان کے پاس جو موکلات ہیں یا موکل ہیں وہ انہیں بتا دیا کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی خبر بھی موکلات کے ذریعے دی، پھر ان کے موکلوں کے ہی وجہ سے وہ بہت سے لوگوں کو اچھے عہدے بھی دلواتی رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کی بہت ساری باتیں جو ان کے آنے والے دنوں میں ہونے والی تھی وہ بتائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ موکل کسی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ تھا یا کوئی اور تھا، لیکن موکل بڑے تگڑے تھے۔ آج کل وہ موکل نہیں ہیں، تو وہ جو سب باتیں دوسروں کو بتا دیا کرتی ہیں کہ تیرا کی بنے گا سونیا، وہ خود اس سے محروم رہی ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کسی نے انہیں زہر دے دیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے کھانے میں کوئی تیزاب ملا دیا گیا۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے کھانے میں کوئی زہر ملایا گیا ہے، مسئلہ یہ کہ ان کو جیل میں کھانا ایسا ہی ملتا ہے۔ اب جیل جو ہے ابھی تو ان کی لگژری جیل ہے، بنی گالا میں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے، تو ابھی بنی گالا میں ان کو ان کے ہی گھر میں جو تیار کردہ کھانا وہی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بعض ذرائع ان کے جو اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان مچائے ہوئے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی کو زہر دے کر اس کی ویڈیو بنا کے عمران خان کو دکھائی جا رہی ہے کہ تیری بوڑھی مار دیں گے۔ اب یہ نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جھکانے کے لیے ان کی بیوی کو زہر دینے کی۔ عمران خان وہ تو ڈرتے نہیں، جھکتے نہیں، ان کے لیے فیملی کیا، بھائی بہن کیا، وہ قوم کا لیڈر ہے، وہ کیا بلیک میل ہوگا اس خبر سے؟ اور بشرا بی بی کو تو ان کے موکل بچائیں گے۔ تو یہ بھائی قید کا کھانا ہے، تو قید کا کھانا کیا، قید کی تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بندہ قید ہے نا، تو قید ہوتی ہے، وہاں پہ آپ ان کو متنجن بھی کھلا دیں گے تو وہ بھی انہیں زہر ہی لگنا ہے، کیونکہ بندہ قید میں ہے، اور ابھی تو چند دن ہوئے، اور وہ اڈیالہ جیل میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں۔ اڈیالہ میں تو اس سے پورا کھانا ملتا ہے، تو بی بی جو بہت اعلیٰ کھانے کی شوقین ہے، شاید اس کو اتنا اعلیٰ کھانا جس کی وہ توقع کر رہی ہیں وہ نہیں مل سکا، تو پھر اس کا یہی کچھ ہونا تھا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی طبیعت کی ناسازی کا نوٹس لے لیا گیا ہے، اور ان کے گھر پہ پیمز ہسپتال سے ایمبولینس بھجوائی گئی۔ 45 منٹ وہاں پہ ڈاکٹروں نے، نرسز نے، اسپیشل لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کا معائنہ کیا، ایک ایک چیز چیک کی ہے، ان کی تمام اندرونی بیرونی جو معاملات ہیں وہ سب انہوں نے ڈاکٹروں نے دیکھے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال ابتدائی طور پر تو یہ کہا کہ یہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے اور موسم کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا یا کیا کہتے ہیں انگزائٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انگزائٹی ہے نا، بیوی کو جیل میں بند ہوں، قید ہوں، یہ انگزائٹی ہو جاتی ہے بندے کو، شریف آدمی کو تو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کبھی جیل میں رہی نہیں، تو ان کو انگزائٹی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو باقی زہر وہر والی کہانی جو ہے نا سمجھو وہ اٹھو اٹھ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا لوگ بہت خیال رکھیے۔